औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, जैसे कि पहले कलाम पाक का पहला पारा उर्दू ट्रांसलेशन किया था, तो आज हम दूसरा पारा स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी इस अमल में बरकत अता फ़रमाए। और 142 नंबर आयत है सूरह बकरा की, दूसरा पारा है जी। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 142। अब बेवकूफ़ लोग कहेंगे इन मुसलमानों को इनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर ये पहले थे। तुम फरमा दो, मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। आयत नंबर 143। और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और ये रसूल तुम्हारे निगहबान व गवाह हों। और ए हबीब, तुम पहले जिस किबला पर थे हमने वो इसलिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी थी उनके अलावा लोगों पर ये बहुत बहुत भारी थी। और अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हारा ईमान ज़ाय कर दे, बेशक उन लोगों पर बहुत मेहरबान रहम वाला है। हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार-बार उठना देख रहे हैं, तो ज़रूर हम तुम्हें इस किबला की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। तो अभी अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं हो अपना मुँह उसी की तरफ कर लो। और बेशक वो लोग जिन्हें किताब अता की गई है, वो ज़रूर जानते हैं कि ये तब्दीली उनके रब की तरफ से हक़ है, और अल्लाह उनके अमाल से बेखबर नहीं। और अगर तुम इन किताबियों के पास हर निशानी ले आओ, तो भी वो तुम्हारे किबला की पैरवी ना करेंगे, और ना तुम उनके किबला की पैरवी करो, और वो आपस में भी एक दूसरे के किबला के ताबे नहीं है। और ऐ सुनने वाले, अगर तेरे पास इल्म आ जाने के बाद तू इनकी ख्वाहिशों पर चला तो इस वक्त तू ज़रूर ज़्यादती करने वाला होगा। तू उनकी ख्वाहिशों पर चला तो उस वक्त तो ज़रूर ज़्यादती करने वाला होगा। वो लोग जिन्हें हमने किताब अता फ़रमाई है, वो इस नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, और बेशक उनमें एक गिरोह जानबूझकर हक़ छुपाते हैं। ऐ सुनने वाले, हक़ वही है जो तेरे रब की तरफ से हो, बस तू हरगिज़ शक करने वालों में से ना होना। और हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुँह करता है, तो तुम नेकियों में आगे निकल जाओ। तुम जहाँ कहीं भी होगे, अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर लाएगा। बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। ए हबीब, तुम जहाँ से आओ अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ करो, और बेशक ये यकीनन तुम्हारे रब की तरफ से हक़ है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। और ए हबीब, तुम जहाँ से आओ अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ करो, और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं हो अपना मुँह उसी की तरफ करो, ताकि लोगों को तुम पर कोई हुज्जत ना रहे, मगर जो उनमें से नाइंसाफ़ी करें तो उनसे ना डरो और मुझसे डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दूँ और ताकि तुम हिदायत पाओ। जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जो तुम्हें मालूम नहीं था। तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह साबरों के साथ है। और जो अल्लाह के राह में मारे जाएँ, उन्हें मुर्दा ना कहो, और वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं। और हम ज़रूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों
اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا ہے، خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے گونگے اندھے ہیں، تو یہ سمجھتے نہیں۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جس کے
ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں اور اب وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت و ضد میں ہیں۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورے کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مند، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو، اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اے حبیب، تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے تم اپنی جانوں کی خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہیں معاف فرما دیا، اور تو
اب ان سے ہم بستری کر لو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی صبح کا ڈورا سفیدی کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگ اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوران جہاد کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور پھر اگر وہ باز آ جائے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، اور پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ ادب والے مہینے کے بدلے ادب والا مہینہ ہے اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے۔ تو تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں مکہ سے روک دیا جائے تو حرم میں قربانی کا جانور بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو روزے یا خیرات یا قربانی کا فدیہ دے۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی لازم ہے جیسے میسر ہو۔ پھر جو قربانی کی قدرت نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھو جب تم اپنے گھر لوٹ کر جاؤ، یہ مکمل 10 ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ حج چند معلوم مہینے ہیں تو ان میں سے حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو، نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور نہ تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پر سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو۔ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی
یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ کون؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد ہلاک کرے، اور اللہ کو فساد پسند نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سے سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بد دل بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم یہ پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، انہیں سختی اور شدت پہنچی، اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، جو اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔
اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہ کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیوی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو زائد بچے، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے، حلم والا ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے اور ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روک کے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ رہے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک
दूसरे ख़ाविंद से निकाह न करे। फिर वो दूसरा शौहर अगर उसे तलाक दे दे, तो उन दोनों पर एक दूसरे की तरफ लौट आने में कुछ गुनाह नहीं, अगर वो ये समझें कि अब अल्लाह की हदों को कायम रख लेंगे, और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वो दानिशमंदों के लिए बयान करता है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत की इख्तितामी मुद्दत के करीब तक पहुँच जाएँ, तो उस वक़्त उन्हें अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से छोड़ दो, और उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए ना रोक रखो ताकि तुम उन पर ज़्यादती करो, और जो ऐसा करे तो उसने अपनी जान पर ज़ुल्म किया, और अल्लाह की आयतों को ठट्ठा-मज़ाक ना बना लो, और अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो, और उसने तुम पर जो किताब और हिकमत उतारी है, उसे याद करो। उसके ज़रिए वो तुम्हें नसीहत फरमाता है, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनकी इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाए तो ऐ औरतों के वालियों, उन्हें अपने शौहरों से निकाह करने से ना रोको जबकि आपस में शरीयत के मुवाफ़िक रज़ामंद हो जाएँ। ये नसीहत इससे दी जाती है जो तुम में से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा काम है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएँ, ये हुक्म उसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, और बच्चे के बाप पर रिवाज के मुताबिक औरतों के खाने और पहनने की ज़िम्मेदारी है। किसी जान पर इतना ही बोझ रखा जाएगा जितनी उसकी ताकत हो। माँ को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ़ ना दी जाए, और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से तकलीफ़ दी जाए। जो बाप का कायम-मक़ाम है, उस पर भी ऐसा ही हुक्म है। फिर अगर माँ-बाप दोनों आपस की रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें, तो उन पर गुनाह नहीं, और अगर तुम चाहो कि दूसरी औरतों से अपने बच्चों को दूध पिलवाओ, तो भी तुम पर कोई मज़ायका नहीं, जबकि जो मुआवज़ा देना तुमने मुकर्रर किया हो, वो भलाई के साथ अदा कर दो, और अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और तुम में से जो मर जाएँ और बीवियाँ छोड़ें, तो वो बीवियाँ 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोक के रहें। तो जब वो अपनी इख्तितामी मुद्दत को पहुँच जाएँ, तो ऐ वालियों, तुम पर इस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपने मामला में शरीयत के मुताबिक कर लें, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है, और तुम पर उस बात में कोई गुनाह नहीं जो इशारे कुनाए से तुम औरतों को निकाह का पैगाम दो या अपने दिल में छुपा रखो। अल्लाह को मालूम है कि अब तुम उनका तज़किरा करोगे, लेकिन उनसे खुफ़िया वादा ना कर रखो, मगर ये कि शरीयत के मुताबिक कोई बात कह लो, और इक़्द निकाह को पुख्ता ना करना जब तक इद्दत का लिखा हुआ हुक्म अपनी इख्तितामी मुद्दत को ना पहुँच जाए, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिल की जानता है, तो उससे डरो, और जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, हिल्म वाला है, हलम वाला है, हल्म वाला है। और अगर तुम औरतों को तलाक दे दो, तो जब तक तुमने उनको छुआ ना हो या कोई मेहर ना मुकर्रर कर लिया हो, तब तक तुम पर कुछ मुतालबा नहीं, और उनको एक जोड़ा बरतने को दो, मालदार पर उसकी ताकत के मुताबिक और तंगदस्त पर उसकी ताकत मुताबिक देना लाज़िम है। शरई तो दस्तूर के मुताबिक इन्हें फ़ायदा पहुँचाओ, ये भलाई करने वालों पर वाजिब है। और अगर तुम औरतों को उन्हें छूने से पहले तलाक दे दो, और तुम उनके लिए कुछ मेहर भी मुकर्रर कर चुके हो, तो जितना तुमने मुकर्रर किया था उसका आधा वाजिब है, मगर ये कि औरतें कुछ मेहर माफ़ कर दें या वो शौहर ज़्यादा दे दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। और ऐ मर्दों, तुम्हारा ज़्यादा देना परहेज़गारी के ज़्यादा नज़दीक है, और आपस में एक-दूसरे पर एहसान करना ना भूलो। बेशक अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। तुम्हारी तमाम नमाज़ों की पाबंदी करो, और ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हज़ूर अदब से खड़े हुआ करो। और फिर अगर तुम खौफ़ की हालत में हो, तो पैदल या सवार जैसे मुमकिन हो नमाज़ पढ़ लो। फिर जब हालत इत्मीनान में हो जाओ, तो अल्लाह को याद करो जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, और तुम ना जानते थे।
और जो तुम में मर जाएँ और बीवियाँ छोड़ जाएँ, वो अपनी औरतों के लिए उन्हें घरों से निकाले बगैर साल भर तक खर्चा देने की वसीयत कर जाएँ। फिर अगर वो खुद निकल जाएँ, तो तुम पर उस मामले में कोई गिरफ्त नहीं, जो अपने बारे में शरीयत के मुताबिक करें, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और तलाक वाली औरतों के लिए भी शरई दस्तूर के मुताबिक खर्चा है, ये परहेज़गारों पर वाजिब है। अल्लाह उसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोलकर बयान करता है, ता इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझो। ए हबीब, क्या तुमने उन लोगों को ना देखा था जो मौत के डर से हज़ारों की तादाद में अपने घरों से निकले, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फ़ज़ल करने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और लड़ो अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। कोई कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दे तो अल्लाह उसके लिए उस कर्ज़ को बहुत गुनाह बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी देता है और वसअत देता है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ए हबीब, क्या तुमने बनी इसराइल के एक गिरोह को ना देखा जो मूसा के बाद हुआ, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। उस नबी ने फरमाया, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया जाए, तो फिर तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में ना लड़े, हालांकि हमें हमारे वतन और हमारी औलाद से निकाल दिया गया है। तो फिर उन पर जहाद फ़र्ज़ किया गया, तो उनमें से थोड़े से लोगों के अलावा बकिया ने मुँह फेर लिया, और अल्लाह ज़ालिमों के को खूब जानता है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। वो कहने लगे, इसे हमारे ऊपर कहाँ से बादशाही हासिल हो गई, हालांकि हम इससे ज़्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, और उसे माल में भी वसअत नहीं दी गई। उस नबी ने फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया है, और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी है, और अल्लाह जिसको चाहे अपना मुल्क दे, और अल्लाह वसअत वाला है, इल्म वाला है। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की ये निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून की छोड़ी हुई चीज़ों का बकिया है। फरिश्ते इसे उठाए हुए होंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, तो उसने कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के ज़रिए आज़माने वाला है, तो जो उस नहर से पानी पिएगा वो मेरा नहीं है, और जो ना पिएगा वो मेरा है, सिवाय उसके जो एक चुल्लू अपने हाथ से भर ले। तो उनमें से थोड़े से लोगों के अलावा सब ने उस नहर से पानी पी लिया। फिर जब तालूत और उसके साथ वाले मुसलमान नहर से पार हो गए, तो उन्होंने कहा, हम आज जालूत और उसके लश्करों के साथ मुकाबले की ताकत नहीं है। हम में आज जालूत और उसके लश्करों के साथ मुकाबले की ताकत नहीं है। लेकिन जो अल्लाह से मिलने का यकीन रखते थे, उन्होंने कहा, बहुत दफ़ा छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आई है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और फिर जब वो जालूत और उसके लश्करों के सामने आए, तो उन्होंने अर्ज़ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र डाल दे और हमें साबित कदमी अता फरमा, और काफ़िर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों को भगा दिया, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई, और उसे जो चाहा सिखा दिया। और अगर अल्लाह लोगों में एक के ज़रिए दूसरे को दफ़ा ना करे, तो ज़रूर ज़मीन तबाह हो जाए, मगर अल्लाह सारे जहान पर फ़ज़ल करने वाला है। ये अल्लाह की आयतें हैं, जो ए हबीब हम आपके सामने हक़ के साथ पढ़ते हैं, और बेशक तुम रसूलों में से हो। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज 2 पारे मुकम्मल हो गए हैं। एक पहले तर्जुमा पढ़ा था, और आज एक दूसरा
دوسرے پارے کا بھی ترجمہ پڑھا ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کوشش کریں گے کہ تیسرے پارے کی ٹرانسلیشن بھی کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کا ثواب اے اللہ پاک اس کا ثواب تیرے پاک محبوب کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول منظور فرما۔ تیرے پاک محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے جمی انبیاء کرام، پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ازواج مطہرات، صاحبزادے، صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، قلندر، ولی، اولیاء، صوفی، بزرگ، باب آدم سے لے کر اس دم تک جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کی روحوں کو سارے ثواب کرتے ہیں میرے مالک، قبول منظور فرما۔ خصوص بالخصوص میرے ابو کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ میرے دادا دادی، نانا نانی، میرے بھائی جو ہمارے خاندان سے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کے روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ رب اغفر وانت خیر الراحمین، لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔